अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश शम्सी इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनिल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतल लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज माओ और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल वहाब आपको प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुशामदीद करता हूँ। नाज़रीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्लाह ताला ने एक मकाम अता फरमाया है, आपके खसाइस में से एक जो दर्जा है, बुलंद दर्जा अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया, वो है मकाम महमूद। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये ख़ास मकाम अता किया है। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करते हैं और उम्मत का आपसे मोहब्बत करना ये उम्मत ही के लिए फ़ायदेमंद है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई उम्मती मोहब्बत करता है तो उस मोहब्बत के उसको दुनिया के अंदर भी फ़वाइद मिलते हैं और आखिरत के अंदर ख़ास तौर पर हशर के मैदान में नाज़रीन आता है कि जब मीज़ान अदल कायम होने में ताख़ीर हो रही होगी और सूरज सवा नेज़े के ऊपर होगा, ज़मीन जो है वो तांबे की होगी और हर आदमी नफ़्सी नफ़्सी के अंदर मुब्तला होगा। कुरान कहता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी। हर शख्स एक दूसरे से भाग रहा होगा, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, बेटा बाप से, बाप बेटे से, भाई भाई से, बहन बहन से, भाई बहन से, हर एक से इंसान जो है वो भाग रहा होगा, उसको अपनी पड़ी होगी। और उस दिन जब उम्मत परेशान हाल होगी, पूरी की पूरी इंसानियत, और सारे अपने अपने अंबिया के पास जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आज आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त करें कि हिसाब किताब शुरू हो। और ये जो हशर के मैदान की होलनाकियां हैं, ये जो सख्ती है, जिसको कुरान कहता है वफ़ी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। एक आयत में अल्लाह ने फरमाया कि वो एक दिन 50,000 साल का होगा, और एक जगह फरमाया कि वो 1000 साल का होगा। तो जिसका एक दिन 50,000 साल का हो, 1000 साल का हो, तो आप अंदाजा करें कि वो और सख्त दिन हो तो उसकी तिवालत कितनी होगी। तो तमाम के तमाम अंबिया इकराम कहेंगे कि आज के दिन हमें बोलने की इजाजत नहीं, आज के दिन हम बात नहीं कर सकते। आज के दिन जो है सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके पास जाओ और उनसे गुजारिश करो। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उन्हीं की गुजारिश को सुनेंगे। आता है कि तमाम के तमाम इंसान, तमाम की तमाम उम्मतें और अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होंगे और गुजारिश करेंगे कि या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में अल्लाह ताला से सिफारिश करें कि अल्लाह ताला हिसाब किताब को शुरू फरमाए। तो लिहाजा नाज़रीन, आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त पर हिसाब किताब शुरू होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तवील हदीस बयान की है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी हम्द और सना बयान करेंगे कि जो इस कायनात में
آپ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی. یعنی وہ الفاظ اور وہ القابات اللہ رب العزت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیے جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کی حمد کو بیان کریں گے. کافی طویل سجدے کے بعد اللہ کہیں گے ارفع یا محمد، اے محمد، ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، سل، مانگیے، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا. تو آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وہ مقام عطا فرمائیں گے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود عطا کرے گا. یہ عسیٰ یہاں پہ ان قریب امید کے معنی میں ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو تو یہ وجوب کے معنی میں ہوتا ہے کہ ضرور بضرور اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. اور مقام محمود وہ اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے کہ جہاں پر جب ایک انسان پہنچ جاتا ہے تو تمام کی تمام دنیا کا، انسانوں کا وہ محور اور مرکز بن جاتا ہے، امیدوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور سب کی نگاہیں اس کی طرف ہوتی ہیں، اور اسی کو شفاعت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام عطا فرمائیں گے. ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ایک دعا دی کہ وہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. تو ہر نبی نے اپنے حصے کی دعا مانگ لی، لیکن میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی گناہگاروں کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا. یعنی اس دعا کو آخرت میں حشر کے میدان میں محفوظ کر لیا کہ میری امت کے گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے. میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا کروں گا، کی شفاعت مانگوں گا. تو لہذا آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ نبی اگر آپ چاہیں تو آپ دعا مانگیں تو ہم آپ کی آدھی جو امت ہے ان کو ہم جنت عطا کر دیتے ہیں، ان کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ شفاعت کو رکھ لیں اپنے لیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو اپنے لیے رکھا کیونکہ شفاعت میں عموم تھا. اگر حضور یہ دعا مانگ لیتے کہ اللہ تو میری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دے تو لہذا ناظرین پھر آدھی امت کا کیا ہوتا. تو حضور نے شفاعت کو رکھا اور کہا کہ اللہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت مانگتا ہوں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں مجھے یہ مقام آپ عطا کیجیے. آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر لے گا. تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں، امت کے گناہگاروں کے بارے میں راضی کرے گا، یعنی ان کی شفاعت کو قبول کرے گا. جبریل کو کہا اللہ تعالیٰ نے جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے تسلی دو کہ میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا آپ کے امت کے گناہگاروں کے لیے. لہذا ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے محبت ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت سے تعلق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گناہگاروں کو یہ مغفرت کروائیں گے، آپ ان کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، ولا فخر، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں. انا اول شافع و مشفع، کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو شافع بنے گا، جو شفاعت کرنے والا بنے گا اور اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. انا قائد المرسلین انا خاتم النبیین، کہ میں قائد المرسلین ہوں گا اور میں تمام کے تمام انبیاء جو اولین والآخرین ہیں، تمام انسان
اور تمام کے تمام انبیاء کرام کا قائد ہوں گا، سردار ہوں گا، تمام انسانوں کا سردار ہوں گا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، میں خاتم النبیین ہوں، اور انا اول من یشق الارض، کہ میں پہلا شخص ہوں گا کہ جس کے لیے زمین کو شق کیا جائے گا، یعنی آپ قبر سے، اپنی قبر مبارک سے آپ اٹھائے جائیں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ جب اذان ہو تو اذان کے بعد مجھ پر تم یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ والمقام محمودا الذی وعدتا، کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرما، درجات عالیہ عطا فرما، مقام عرفہ عطا فرما، اور آپ کو مقام محمود اور مقام وسیلہ عطا فرما۔ یہ مقام وسیلہ حضور نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے خاص رکھا ہے، اور یہ اپنے خاص بندے کے لیے، اور وہ خاص بندہ میں ہوں، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اس پر 10 دفعہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ تو لہذا جو شخص بھی مجھ پر درود پڑے، نماز کے بعد، اس اذان کے بعد اس دعا کو کرے، وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہو جاتی۔ لہذا ناظرین، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے محبت ہے۔ جب ہر نبی یا ربی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے ہوں گے یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ ناظرین، دنیا کے اندر ہم انسان لوگوں سے محبتیں کرتے ہیں، کوئی کسی ایکٹر سے محبت کر رہا ہے، کوئی کسی اسپورٹس مین سے محبت کر رہا ہے، کوئی کسی پالیٹیشین سے محبت کر رہا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں کہ یہ شخص اس سے محبت کرتا ہے، اور ان کی محبت ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا کہ جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیں گے۔ تو لہذا ناظرین، شفاعت جو ہے، جب میں نے عرض کیا کہ حشر کا میدان اتنا سخت ہوگا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر کیسے یہ جو یعنی اس دن کو ہم گزاریں گے کیسے، یعنی کیا سب کے لیے سخت ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ میری امت کے گناہگاروں کے لیے، لیکن جو امت کے نیکوکار ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے کہ ایک نماز کا وقت، یعنی اتنی دیر کا ایک نماز کا وقت۔ تو لہذا اتنا خفیف ہوگا، اور قیامت کے دن آدمی اپنے اعمال کی بدولت جو ہے اس کے ساتھ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا کہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا ناظرین، دعا کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جگہ عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ آدمی کو پھر محبت بھی اسی سے کرنی چاہیے، لیکن جو حضور نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے، اور شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہیں۔ لیکن یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور حضور نے بھی فرما دیا کہ مشرک کے لیے میری شفاعت بھی کام نہیں آئے گی۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا کوئی شرک فی ذات، شرک فی صفات، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی پالن ہار ہے، وہی غوث ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ شرک خفی ہو، شرک جلی ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ رب العزت سے محبت کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور حضور کی اطاعت ہمیں کل قیامت کے دن اتنا عظیم فائدہ پہنچائے گی۔ ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے، کیا جب اللہ تعالیٰ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کریں گے تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا گیا کہ ہم حضور کے لیے دعا مانگیں؟ حضور کے لیے دو باتیں ہو گئی نا کہ بھئی ہم کیوں مقام وسیلہ کی، مقام محمود کی دعا مانگتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، بادشاہ کے کو جب کوئی انسان تحفہ دیتا ہے، کوئی ہدیہ دیتا ہے، تو کیا وہ بادشاہ تحفے کا محتاج ہے؟ کیا وہ ہدیے کا محتاج ہے؟ کیا اس کو ضرورت ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا، اور مقام محمود جب دے گا تو اب میرا اور آپ کا دعا کرنا حضور کو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے باعث رحمت ہے اور باعث نجات ہے، اور ہم اپنی محبت کو، اپنی جو وفاداری ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں۔ جیسے بادشاہ کو آپ ہدیہ دے کر، تحفہ دے کر اپنی محبت کا، اپنی اطاعت کا، اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ بادشاہ اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا کرتا ہے، وہ آپ کے تحفے کا، آپ کے ہدیے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کی وفاداری دیکھتا ہے، آپ کی محبت دیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ رب العزت سے جب دعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، تو ہم یہ عقیدتاً، توفتاً، یہ نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ تو لہذا یقینی طور پر ہمیں یہ بات فائدہ پہنچائے گی۔ اب ناظرین، امت کے اندر کئی قسم کے لوگ ہیں، اولیاء کرام ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور مجھ جیسے گناہگار بھی ہیں۔ تو اب کیا کہ ناظرین، آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر ایک کو فائدہ پہنچائے گی اس کے مقام کے مطابق، اور امت کے گناہگاروں کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اس خوشخبری کو دے دیا، حضور کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ میری شفاعت کو میری امت کے گناہگاروں کے لیے۔ اب کیا ہے کہ کسی کے لیے مطلقاً جو ہے وہ شفاعت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کسی کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور کسی کو جلدی، کسی کو دیر میں، لیکن امت کے ایک ایک فرد کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت فائدہ پہنچائے گی۔ اور ناظرین، جیسے کہ احادیث میں مختلف جگہ آتا ہے کہ اب اگر کوئی شخص ہے جس نے قتل کیا ہوا ہے، قاتل ہے، کوئی شخص جو ہے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہے، حقوق العباد غصب کیے میں اس نے، معاملات کے اندر ٹھیک نہیں ہے، غاصب ہے، اور لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کسی کی عزت کو داغدار کیا اور یتیموں کے مال کو کھایا، تو ان کے ساتھ حساب کتاب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو بھی فائدہ پہنچائے گی۔ لہذا ناظرین، ہر شخص کو فائدہ ہوگا، ہر امتی کو ہوگا، شرط یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ شریک نہ ٹھہرائے اللہ کے ساتھ، اور شرط یہ ہے کہ وہ اس کی جو حضور سے جو وابستگی ہے وہ بالکل بلا شرکت غیر ہونی چاہیے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہونی چاہیے، اور حضور کی وفاداری تمام کی تمام وفاداریوں سے غالب۔ ہمیں حضور کی وفاداری چاہیے، حضور کی محبت چاہیے، حضور کی اطاعت چاہیے۔ تو لہذا یہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عطا کریں گے۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بات عرض کی کہ ہم دنیا کے اندر مختلف لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی محبت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، وہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم گھروں میں بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، عمران خان، نواز شریف، زرداری، بھٹو، فلانا ڈھمکا، یہ وہ، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کسی ایکٹر سے محبت کر رہے ہیں، کسی اداکارہ سے محبت کر رہے ہیں، کسی ڈانسر سے محبت کرتے ہیں، کسی فاحشہ عورت سے محبت کرتے ہیں، کسی دنیا دار شخص سے، کسی اسپورٹس مین سے کر رہے ہیں، لیکن ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کا ان سے محبت کرنا یا ان کی ذات سے آپ کو کسی قسم کا کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ میں گزارش کروں، یہ تو بہت بڑے نفع کی بات ہے کہ کل قیامت کے دن فائدہ پہنچے، لیکن دنیاوی طور پر بھی کسی قسم کا کوئی نفع، کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو لہذا محبت کرنی ہے تو کس سے کریں؟ دیکھیں، محبت کس کی فائدہ پہنچائے گی کل قیامت کے دن؟ جب سب کے سب ضرورت مند ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں
पूरी इंसानियत का तर्जुमान हूंगा, अल्लाह मुझे इजाजत देगा सिर्फ तर्जुमानी करने की, तो उस वक्त के अंदर आप अंदाजा करें किसकी मोहब्बत सबसे पहले, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी इताअत और आपकी वफादारी और आपकी खत्म नबूवत पर ईमान, ये फायदा पहुंचाएगा, चाहे इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो। पहली बात। फिर उसके बाद अंबिया किराम से मोहब्बत, फिर सहाबा किराम से मोहब्बत। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और अहदीस में आता है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ लोगों को शफाअत का मकाम अता फरमाएगा। शफाअत बिल मोहब्बत भी है, शफाअत बिल जो है वो वजाहत भी है। वजाहत से मुराद क्या कि अंबिया, औलिया, सहाबा किराम, इनकी मोहब्बत आपको फायदा पहुंचाएगी, वो भी शफाअत करेंगे। इसी तरीके से हदीस में आता है कि अगर किसी शख्स का के बच्चे का इंतकाल हो जाए, छोटे बच्चे का, तो वो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से अपने वालिदैन की सिफारिश करेगा और अल्लाह ताला उनकी शफाअत को कबूल करेंगे। देखिए ये कितना बड़ा मकाम है। इसी तरीके से बाज अमाल इंसान की शफाअत करेंगे। अस्सियाम वल कुरान यशफाआन लिल अब्द, कुरान और रोजा ये अल्लाह ताला के दरबार में शफाअत करेंगे और अल्लाह ताला इनकी शफाअत को कबूल करेगा। रोजा करेगा कि या अल्लाह मुझे तेरी वजह से इस बंदे ने मुझे रखा, रोजे को रखा, खाने पीने को छोड़ा, तो अल्लाह तू इसकी शफाअत, मेरी शफाअत को इसके हक में कबूल फरमा। कुरान झगड़ा करेगा, तो लिहाजा आमाल से मोहब्बत करें। और इसी तरीके से औलिया किराम, सहाबा किराम, उलमा किराम, मशाइख उज़्ज़ाम, अहले बैत उज़्ज़ाम, आइम्मा किराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, इनसे मोहब्बत करें। इन अल्लाह वालों की मोहब्बत, सहाबा किराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत और इनसे वफादारी, ये कल क़यामत के दिन हमें फायदा पहुंचाएगी। लिहाजा अगर मोहब्बत करनी है तो ऐसे लोगों से करें, दीनदारों से मोहब्बत करें। हुजूर ने फरमाया कि आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन, कि आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या सुनने वाले बनो, और या वमा वालाहुमा, इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुन खाबिसन, और पांचवें ना बनना कि इनसे बुग़्ज़ रखो। उलमा से, सहाबा से, औलिया किराम से, अहले बैत उज़्ज़ाम से। देखिए आता है हदीस में कि हाफिज जो है वो, एक हदीस में आता है 10 गुनाहगार लोगों की शफाअत करेगा, और एक हदीस में आता है कि खानदान के 40 अफराद की शफाअत करेगा। तो अल्लाह ताला हाफिज कुरान, हामिल कुरान को ये मकाम अता करेंगे। अल्लाह ताला मासूम बच्चे को ये मकाम अता करेंगे। अल्लाह ताला जो है औलिया किराम को, अंबिया किराम को, सहाबा किराम को मकाम अता करेंगे। तो लिहाजा हमें मोहब्बत करनी चाहिए तो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल से, और फिर सहाबा किराम से, अहले बैत उज़्ज़ाम से, इसी तरीके से औलिया किराम से, ताबीन से, तब ताबीन से, मुहद्दिसीन से, और जो है वो हुफ़ाज़ किराम से, उलमा से, मशाइख से, इनसे मोहब्बत करें, बच्चों से मोहब्बत करें और बड़ों की इज्जत और एहतराम करें। और इनकी मोहब्बत कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में हमें फ़ायदा पहुंचाएगी। तो नाज़रीन, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का एजाज़ है। ये अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये एजाज़ अता किया कि कल क़यामत के दिन तमाम उम्मतों की नजर उनके अंबिया किराम पे होगी और तमाम अंबिया किराम उनसे कहेंगे कि आज के दिन सिर्फ ये एजाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अता फरमाएंगे वो अहमद मोहम्मद और मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाएंगे। और ये, और उनके हम उम्मती हैं, हम उनके नाम लेवा हैं, हम उनके नाम का कलमा पढ़ते हैं। ये कितने बड़े एजाज की बात है, ये कितने बड़े, अल्लाह ने हमें कितना बड़ा शर्फ अता किया। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की, आपकी इताअत करने की, आपसे आपका अदब एहतराम करने की और आपकी शरीयत पर, आपकी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, हमें एक मुख्तसर ब्रेक की तरफ जाना है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप एक बार फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल व एहसान कि अल्लाह ताला ने हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाया, फज़ल फरमाया। हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उतना कम है, और हर किस्म की नेमतों से नवाजा अल्लाह ताला ने। यानी इंसान होने की हैसियत से अल्लाह ने हमें वो मकाम दिया कि अशरफुल मखलूकात बनाया। ये तो अल्लाह ने सवाल नहीं किया था। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, फिर अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू, अल्लाह कहते हैं कि देखो तुम पर मैंने एहसान किया। यमुन्नून अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान। ये तुम एहसान मतलब बतलाओ कि तुम इस्लाम लाए, बल्कि ये तो अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने तुम पर करम किया, अल्लाह का तुम पर एहसान है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम की तरफ से नवाजा। ये बहुत बड़ा फजल है अल्लाह ताला का। ये इतनी बड़ी नेमत है कि हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। कल क़यामत के दिन मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये ईमान जन्नत की कुंजी है, चाबी है। आज तो मुसलमान को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने उसको ये फजीलत अता की है, कितना बड़ा उसको ये मकाम अता किया है। तो लिहाजा नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। फिर उसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने मुझे, आपको, हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, बहुत बड़े एक फजल की बात है। और इसका एहसास कल क़यामत के दिन जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हम सबको गुनहगारों को नसीब होगी, उस वक़्त हमें अंदाज़ा होगा कि ये कितनी बड़ी नेमत उज़्मा अल्लाह ने हमें दी। तो लिहाज़ा नाज़रीन, अल्लाह ने इंसान बनाया, अल्लाह ने ईमान वाला बनाया, अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने उसके अलावा बेशुमार नेमतें अल्लाह ने दी। व इन तउद्दू निअमतल्लाह ला तुहसूहा, कि तुम अल्लाह ताला के इनामात को, अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो ला तुहसूहा, तुम शुमार नहीं कर सकते, तुम उनको गिन नहीं सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फज़ल है, अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह ने देखिए हमें खानदान दिया, अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी, अल्लाह ताला ने हमें घर दिया, अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी, आफियत दी, अल्लाह ने सही सालिम जिस्म दिया, आँखें अता की, हाथ अता किए। अल्लाह ने हमें लंगड़ा लूला नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने हमें बहरा नहीं बनाया, गूंगा नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमतों से नवाजा। यानी अगर एक इंसान अपनी ज़ात पर गौर करे और उस पर अगर वो सोचे कि अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर कितने इनामात हैं, तो आप उसका अल्लाह के इनामात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये देखें ना, दाँत है, अगर एक दाँत में दर्द हो जाता है और इंसान जो है वो कैसे तकलीफ में मुब्तला, पूरी-पूरी रात जागता रहता है, खा नहीं सकता। सिर्फ क्या एक छोटा-सा दाँत है जिसमें दर्द हो रहा है, कैसे बेचैन हो जाता है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है हम पे, इस पे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो देखते हैं हमारे साथ कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भैया, जी, जी। ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र है भाई। भाई प्लीज मेरा फोन ना कटियो, मैं आपको पूरी बात बता सकूं तो फिर ही आप जवाब दे सकोगे ना। हमारे मेरे गांव में ना क्रिश्चियन है हसाई, एक को लड़की को फाल जो है कितने साल हो गए, एक जो है उसके फिफड़े खराब है, वो भी काफी सियाना है। तो लेकिन जिस तरह हम अपने भैन भाई गरीब होते मुसलमान, हम लोग उनको सदका जुकात देते, उनकी मदद हो जाती। इन लोगों को हम क्या सदका, जिस तरह मैं कल मेरे बच्चे ने, मेरे हस्बैंड भी फौत है, मैं 100-200 पाउंड साल का दे दूं, वैसे ही अल्लाह की खातर उससे ज्यादा नहीं मैं कुछ कर सकती। मैंने किसी ने इंटरेस्ट के पैसे दिए, क्या उसको दे सकती या सदका ज़कात उसको दे सकती कि उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। ठीक है, और क्या सवाल है आपका? और तो नहीं भाई, जिस तरह है ना हम लोग इधर, आपको भी पता हो किस तरह हालात चल रहे हैं, तो लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं कि उसकी मदद वैसे कर सकें। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका।
نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کرم, شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ سر. اچھا ایک سوال تھا, تھوڑا سا ٹربلنگ کر رہا تھا. وہ یہ ہے کہ میں بھی پاکستان سے ہوں جس طرح آپ ہیں, تو یو کے میں یا کسی بھی فارن کنٹری میں, یعنی غیر مسلم کنٹری میں اگر ہم رہیں کام کے لیے یا بچوں کی ایجوکیشن وغیرہ یا جو بھی ہے سلسلہ, اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ ہمارے لیے غلط ہے یا نہیں رہ سکتے, یا اس میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں پلیز. چلیں ٹھیک ہے, میں بتا دوں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مجھے ایک دو سوال کرنے چھوٹے سے. جب سجدے میں جاتا ہے انسان اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد کوئی دعا مانگ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اپنے خود کے لیے دعا مانگ سکتا ہے, اور وہ دعا اردو میں یا دوسری زبان میں بولنا ضرور بول سکتا ہے یا عربی میں ہی بولنا پڑتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتا دوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ. لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ سے ایک چیز ذرا پوچھنی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ سونے سے پہلے وہ جس طرح سے معوذتین پڑھ کے قل اللہ احد معوذتین پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے تھے, اس کا ذرا طریقہ بتا دیجیے گا. پہلے ہاتھوں پہ پھونکتے ہیں کہ پہلے آپ پہلے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, ایک تو میری بہن نے پہلے سوال پوچھا ہے کہ جی آج کل پینڈیمک چل رہا ہے, برے حالات چل رہے ہیں, لوگ پریشانیوں کے اندر ہیں, لوگ مصیبت کے اندر ہیں. تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی غیر مسلم ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو, اور وہ بیچارہ پریشان حال ہے, مصیبت زدہ ہے, اس کے پاس اس کے فاقے ہو رہے ہیں, تو کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور خاص قسم کے حالات کے اندر جب آفت ہو اور ایک ایسی وبا, عالمی وبا چل رہی ہو, یا کوئی طوفان آ جائے, زلزلہ آ جائے, کوئی سیلاب آ جائے, تو اس صورتحال میں آپ بالکل مدد کر سکتے ہیں. اور اسلام ہمیں حکم دیتا ہے, مؤلفۃ القلوب کا پورا ایک چیپٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب. تو مؤلفۃ القلوب یعنی تالیف قلب کے لیے غیر مسلم کی مدد کرنا, اور خاص طور پہ ان حالات کے اندر بالکل آپ اس کو جو ہے وہ اگر یعنی ایسے حالات ہیں کہ زکوٰۃ سے ہی مدد ہو سکتی ہے تو زکوٰۃ سے بھی مدد کی جا سکتی ہے, صدقات نافلہ سے بھی مدد کی جا سکتی ہے, بالکل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا اپنا میرے بھائی نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے, انہوں نے کہا جی ہم یہاں یو کے میں رہتے ہیں, یورپ کی مختلف ممالک میں, امریکہ, کینیڈا, مختلف ممالک میں مسلمان رہتے ہیں, تو کیا ہم مسلمانوں کا ان ملکوں میں رہنا جائز ہے؟ اچھا دیکھیں, وہ کہتے ہیں مسلمان کے لیے پوری دنیا ہی اس کا ملک ہے. اگر تو کسی ملک میں رہنے سے آپ کے ایمان پہ, آپ کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے سے, ایمان پر قائم رہنے پہ, شریعت پہ چلنے پہ پابندی ہے, آپ اس پہ نہیں چل سکتے, اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے, اور کوئی قانونی رکاوٹیں ہیں, تو پھر تو ہجرت کرنی چاہیے. پھر تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ بھئی ہجرت کرے. اللہ کی زمین وسیع ہے, پھر وہاں چلا جائے جہاں پہ وہ اللہ کے حکموں کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق, شریعت کے مطابق زندگی گزار سکے. لیکن اگر وہ کسی ایسے ملک میں ہے جو دار الکفر ہے, دیکھیں پہلے یہ اصطلاحات ہوتی تھی دار الکفر, دار الاسلام کی, دار الحرب اور دار الامن کی. اب یہ اصطلاحات بدل چکی ہیں. اب کیونکہ یہ دار الکفر تو ہے لیکن دار الامن ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ حکومت تو غیر مسلموں کی ہے, لیکن ہر شخص کو اس کے عقیدے کے مطابق, اس کے مذہب کے مطابق اس کو زندگی گزارنے کی اجازت ہے, اور وہ شریعت پہ چل سکتا ہے اور اپنے فرائض کو پورا کر سکتا ہے, اور اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی بھی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کے پاس ہے. تو لہذا ایسی صورت میں آپ بالکل ہم رہ سکتے ہیں. ہاں ایسی صورت ہو کہ جہاں پہ
آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہ ہو، آپ کی ایمان کی حفاظت نہ ہو، آپ اپنے اراکین اسلام پر فرائض پر عمل نہ کر سکتے ہو، تو پھر اللہ کی زمین وسیع ہے، پھر انسان کو ہجرت کر جانی چاہیے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سجدے میں کیا ہم عربی میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو کیا اس کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو فرض نمازیں ہیں، جو سنت مؤکدہ ہیں، ان میں تو جو تسبیحات ہیں وہ تسبیحات ہی سمجھیں، یہ دعا ہی ہے. اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، یہ اپنی حاجت کو پیش کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بندہ پیش کرنا ہوتا ہے، اپنے انکساری کو، عاجزی کو پیش کرنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب بڑے کی تعریف کی جاتی ہے، بادشاہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو وہ ایک طرح سے سوال ہی ہوتا ہے. اور جو کریم داتا ہوتا ہے وہ اپنی تعریف کے عوض میں اپنے جو اس سے مانگنے والے ہوتے ہیں، جو اس کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ضرور وہ عطا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، تو وہ تو داتاؤں کا داتا ہے، وہ تو ضرور عطا کرے گا. ٹھیک ہے. نفلی نماز ہو اور سجدہ ویسے کیا جائے تو اس میں آپ عربی میں دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سجدہ ویسے ہی کر رہے ہیں آپ، سجدہ شکر ہے، تو اس کے اندر آپ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سوتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے سوتے تھے، اپنے بستر کو جھاڑ کے سوتے تھے، آپ جو ہے دائیں کروٹ پہ سوتے تھے، اور تعوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ پھونک مار کے پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے. تو یہ سنت طریقہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں جی. جی وہ پوچھنا تھا، اگر پڑوسی نے مٹھائی کا ڈبہ دیا دیوالی کے طور پہ، وہ پھینکنا پڑے گا یا ہم کھا سکتے ہیں؟ وہ مٹھائی کی دکان سے انہوں نے خوشی میں مٹھائی کا ڈبہ دیا ہے. ٹھیک ہے، میں پتہ نہیں. شکریہ. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم. نیکسٹ کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کرم، شکر اللہ کا. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. جی. میں اپنی نماز جب پڑھتی ہوں تو میں ہر نماز کے ساتھ اپنی قضا نماز پڑھتی ہوں. صبح کے وقت 2 فرض پڑھتی ہوں، عصر میں ظہر میں پڑھتی ہوں. عشاء میں 4 فرض اور 2 سنت اور 3 وتر پڑھ کے پھر میں 4 اپنی قضاء نمازیں پڑھتی ہوں. 4 فرض اور 3 وتر پڑھتی ہوں. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اور دوسرا سوال میں پوچھنا تھا، صبح کی نماز کے بعد میں سورتیں پڑھتی ہوں، سورہ یاسین، رحمان ہو گئے، کافی دعائیں صورتیں پڑھتی ہوں، اور دن میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور رات کو پھر میں سورت ملک اور سورت واقعہ وغیرہ پڑھ کے پھر سوتی ہوں. کیا ایسا ٹھیک ہے یا صرف قرآن پاک ہی پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ان کا جواب دے دیں گے. اوکے جی، خدا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کرم. آپ کے بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، ان کی کیموتھیراپی ہو رہی ہے. الحمدللہ. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. ان کی 2 رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دسمبر تک ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ سب دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ دائم حاضر. مفتی صاحب کا میری آنکھ کی سرجری بھی آپ دعا کیجیے. اور میں نے پوچھنا ہے کیونکہ میں پانی نہیں یوز کر سکوں گی 1 ہفتے کے لیے، تو میں ریت کے اوپر تیمم کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. تو آپ منہ نہیں دھو سکیں گے جی؟ آپ یعنی منہ نہیں دھو سکیں گے؟ منہ نہیں دھو سکوں گی. ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ درود ابراہیمیہ نماز میں پڑھتے ہیں، مجھے بتا دیں گے کون سا درود پاک افضل ہے؟ ایک میرا یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی کوئی صورت بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ہماری ان کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری دعاؤں کی، بہرحال
जी हम उनके वास्ते कह सकते हैं, उनके लिए पढ़ा, उनके सदके हमारी अल्लाह ताला मफरत करे, फिर अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, पूरी उम्मत के लिए क्या दुआ कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक है, बताते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी Can I ask the rules of suicide, please? जी जी पूछें। What do you want to ask? Can I ask the rules of suicide? Suicide? ये सवाल बड़ा अजीब है कि रूल्स ऑफ सुसाइड। अच्छा चले ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। जवाब दे लेते हैं जी। अपना अच्छा, मेरी बहन ने सवाल पूछा था कि आजकल वो, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हमारे पड़ोस में इधर उधर काम करने वाले कुलीग्स जो है वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और मेरे ख्याल में दिवाली चल रही है, तो अगर वो हमें मिठाई का डब्बा दें तो क्या हमें उस मिठाई के डब्बे को लेना, उसको खाना हमारे लिए जायज़ है शरई तौर पे? अच्छा, एक उसूल है सिर्फ, यानी अगर तो चढ़ावा हो, यानी उन्होंने वो चढ़ावा अपने बुतों के आगे चढ़ाया हो और बुतों की मन्नत मान के वो चढ़ावा अगर आपको देते हैं तो मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह के तहत वो हमारे लिए हराम है, वो जायज़ नहीं है। ठीक है जी? तो और अगर वो वैसे ही खरीदते हैं, दुकान से खरीद के लाके दे देते हैं और उन्होंने कई डब्बे खरीद लिया, आपको भी दे दिया तो खुशी में, तो उसके लिए वो तो खा सकते हैं, क्योंकि उस फ़ी ज़ाती ही तो वो हराम नहीं है। ठीक है? वो तो कोई गोश्त वगैरह नहीं, मिठाई है, मिठाई खाना तो जायज़ है, हिंदू से खरीद के भी खा सकते हैं, हिंदू के हाथ की बनी हुई भी खा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है, वो आप उससे पूछ लें। जैसे हमारे यहाँ मेरा कोई एक है, वो लेके आई तो मेरी वाइफ ने उनसे पूछ लिया कि भई ये मिठाई आप लाए हैं तो ये क्या क्या है? उन्होंने कहा नहीं, वो तो मैंने खरीदी है अपने जितने जो जानने वाले हैं मुसलमान उनके लिए, तो ये कोई मैंने बुत के सामने मंदिर पे नहीं चढ़ाई। तो उससे पूछ लें, बस इतनी बात है। ठीक है जी? दूसरा जो है, नमाज़ मेरी बहन ने कहा है कि वो नमाज़ पढ़ती हैं इशा के बाद। अच्छा, जो भी आपने कहा ना इशा के बाद तिलावत करती हैं, क़ज़ा नमाज़ें पढ़ती हैं, फिर फ़जर के बाद आपने कहा आप दुआएँ करती हैं, रात को आप तिलावत करती हैं, बिल्कुल जायज़ है शरई तौर पर, इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। ठीक है? ये आपके ज़ौक़ के ऊपर है, कभी कोई इंसान सुबह के वक़्त में तिलावत करता है, कोई इंसान ज़िक्र अज़कार करता है, कोई तहज्जुद में ज़िक्र अज़कार करता है, दुआएँ करता है, कोई शाम को तिलावत करता है, तो आपके ज़ौक़ के ऊपर है। शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि किस वक़्त में क्या चीज़ पढ़ी जाएगी और क्या चीज़ नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है जी? अच्छा, दूसरा मेरी बहन ने कहा है कि उनकी आँख की सर्जरी होनी है, तो क्या वो अब क्या करें? वो मुँह नहीं धो सकेंगी, तो वो वुज़ू तो नहीं कर सकती, तो अब नमाज़ पढ़नी है तो क्या करें? अच्छा, वो तयम्मुम कर लें, नमाज़ के लिए वो तयम्मुम करें, और तयम्मुम के 3 फ़र्ज़ हैं, एक तो नियत करनी है आपने, और फिर दूसरा दोनों हाथ किसी डस्ट पे, मट्टी पे, पत्थर पे मार के अपने चेहरे पे फेर लें आराम से, और फिर दोबारा मार के अपने दोनों हाथों तक, कोहनियों तक हाथों को फेर लें। बस ये आपका तयम्मुम हो गया, और आप तयम्मुम करके नमाज़ जो है वो पढ़ सकती हैं। ठीक है? और सजदा अगर मना है तो आप सजदे की जगह बैठे-बैठे इशारे से भी सजदा कर सकती हैं। और दूसरा मेरी बहन ने कहा है कि कौन-सा दुरूद शरीफ अफ़ज़ल है? देखें, दुरूद इब्राहिमी सबसे अफ़ज़ल दुरूद है, जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं, ये सबसे अफ़ज़ल दुरूद है। दूसरा एक और मेरी बहन ने सवाल पूछा है कि हम तो जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं और फिर उसका इसाले सवाब करते हैं अपने मरहूमीन को, तो क्या हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसाले सवाब कर सकते हैं? तो आपने सवाल पूछा है, तो हुज़ूर को तो ज़रूरत नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या? क्या हमारे लिए जायज़ है? अच्छा देखिए, मैंने जैसे अभी शुरू में अर्ज़ किया था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे इसाल की ज़रूरत नहीं होती, सवाब की ज़रूरत नहीं है। आप तो अल्लाह ताला आपको तो शफ़ाअत कुबरा अता फ़रमाएँगे, और आप तो हमारी मग़फ़िरत करवाएँगे अल्लाह ताला से। तो ये हुज़ूर के लिए नहीं, हमारे अपने लिए है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जब आप बादशाह को तोहफ़ा देते हैं, हदिया देते हैं, तो वो उस हदिये का मोहताज नहीं होता, बल्कि आप अपनी अक़ीदत को, अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। तो लिहाज़ा इसी तरह से जब इंसान हुज़ूर के लिए हुज़ूर को शामिल करता है, तो गोया कि वो अल्लाह ताला फिर हुज़ूर की बरकत से तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं। और ये हमारी अक़ीदत और मोहब्बत है हुज़ूर के साथ, हम पेश करते हैं। इससे अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद करता है।
ٹھیک ہے جی. تو بالکل. اور دوسرا جو ہے وہ رول آف سوسائڈ. اچھا دیکھیں اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے, حرام. شریعت نے سوسائڈ کو حرام کرا دی ہے. کسی بھی صورت کے اندر آپ سوسائڈ نہیں کر سکتے. خودکشی کرنا حرام ہے اور اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے. میں کئی دفعہ اس پروگرام کو کر چکا ہوں اور اس پر بات کر چکا ہوں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, قرآن کہتا ہے کہ اپنی نفسوں کو قتل مت کرو. تو لہذا جیسے بھی حالات ہوں صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, استقامت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں. اور سوسائڈ کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ یہ حرام موت مرتا ہے. کل قیامت تک اس کو اسی طرح سے اذیت دی جاتی رہے گی جس طرح سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. اور سوسائڈ کرنا ایک بزدل کی علامت ہوتی ہے, تو بزدل آدمی نہ بنے اللہ تعالیٰ. اور جو کوئی سوچ رہا ہے بھائی وہ توبہ کرے اور کسی عالم کے پاس جائے, اس کے ساتھ بیٹھے گفتگو کرے اور اپنے جو حالات ہیں وہ بتائے تاکہ وہ اس کی صحیح رہنمائی کر سکیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کوئی بندہ اپنے اسٹیپ چلڈرن کی زکوٰۃ کے پیسوں سے لک آفٹر کر سکتا ہے, پرورش کر سکتا ہے؟ ان کو, ان کی جب میں فون رکھوں نا پھر آپ جواب دینا. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اسٹیپ چلڈرن کی زکوٰۃ کے پیسوں سے کن کی پرورش کر سکتا ہے, کن کی؟ اسٹیپ چلڈرن کی. اور اپنی زکوٰۃ کے پیسوں؟ اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے. ہاں اسٹیپ چلڈرن کی. جی جی جزاک. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کیسے ہو؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, آپ کی دعائیں ہیں. میں یہ پوچھنا تھا, میں نے ایک چینل پہ سنا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے مارتے تھے کہ تم اتنی حدیثیں بیان کیوں کرتے ہو, کیا یہ صحیح ہے؟ چلیں میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. میں نے پوچھنا تھا, میرا اکاؤنٹ تھا بلڈنگ سوسائٹی کے اندر. کیا؟ میرا اکاؤنٹ جو تھا نا وہ بلڈنگ سوسائٹی کے اندر تھا. ٹھیک ہے. میں نے کبھی ویسے ایسے گہرائی میں نہیں کیا تھا, بس کبھی پیسے میرے پاس پیر ہوئے میں نے جمع کرا دیے. لیکن ابھی میں نے اسٹیٹمنٹ جو پوری دیکھی ہے نا اس کی, اب جو بک اپ ڈیٹ کی ہے نا انہوں نے, اس کے اندر انہوں نے انٹرسٹ دیا ہوا ہے. تقریباً کسی سال انہوں نے 50 پاؤنڈ دے دیے, کسی سال 20 دے دیے, کسی سال 60 دے دیے. تو وہ میں دراصل پوچھنا تھا, یہ تو انٹرسٹ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, کہ میں یہ انٹرسٹ اپنی ذات کے لیے نہیں خرچ کرنا چاہتا. میں نے ان کو بولا کہ میرا اکاؤنٹ چینج کرو یہاں سے, مجھے انٹرسٹ نہیں چاہیے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں, جو آپ کے اسٹیپ چلڈرن ہوتے ہیں, جو آپ کے یعنی ستیلے بیٹے ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے شوہر کے جو ہے وہ سابقہ بیوی سے ہوں یا شوہر کی جس عورت سے شادی کی ہے اس عورت کی سابقہ شوہر سے ہوں, تو وہ حقیقتاً بیٹے ہی ہوتے ہیں, وہ اولاد ہی ہوتی ہے. تو لہذا ان کو وہی رول لگے گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے ان کو نہیں دے سکتے. جیسے اپنی حقیقی اولاد کو نہیں دے سکتے, اسی طریقے سے آپ اپنی ستیلی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے. اور وہ چھوٹے ہیں, ضرورت مند ہیں یا وہ ہیں, تو ان کا آپ پر حق ہے کہ آپ ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے جی. باقی رہ گئی یہ بات کہ اکاؤنٹ جو ہے بلڈنگ سوسائٹی کے اندر ہے اور اس میں سے جو ہے وہ انٹرسٹ جو ہے وہ آیا, تو اب کیا کریں؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو سود کے پیسے ہیں ان کا استعمال کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے. وہ سود کی رقم حرام ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے تو ہے نہیں. اور آپ ان پیسوں کو بغیر ثواب کی نیت سے غریبوں کو دے دیں, ضرورت مندوں کو دے دیں, اور کسی ایسے کو دے دیں کہ جس کو ضرورت ہو, تو ٹھیک ہے, اس سے آپ وہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور دوسرا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کوڑے مارا کرتے تھے. اچھا دیکھیں, یہ سارے الزامات ہیں اور یہ دشمنان اسلام, دشمنان صحابہ, یہ جو ایک طبقہ ہے نا جو دشمنان صحابہ ہیں اور جو اسلام کی جو
اساس ہیں, بنیاد ہیں صحابہ کرام, ان کی ذات کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم صحابی ہیں, اور کتنی حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں, اور حضور کی صحبت میں رہتے تھے, حضور کے شاگرد ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ سب پروپیگنڈا ہے, اور ہمیں اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک بار پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین, دشمنان صحابہ کو ہر اس صحابی رسول سے بغض ہے, نفرت ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار ہو, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہو, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہو. ان میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی ذات کو متنازع بنانا اور ان کی شخصیت کو کوشش کرنا کہ داغدار کرنا, یہ ایک بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مذموم سازش ہے. صحابہ کرام کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنا کر اسلام کو متنازع بنانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں دوسرے صحابہ تو تجارت کرتے تھے, مختلف کاموں میں رکھتے تھے, میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا تھا, حضور کے دربار میں رہتا تھا, حضور سے علم حاصل کرتا تھا, اور حضور کی صحبت میں رہتا تھا. حضور کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میرے حافظے کو تیز کر دیا تھا. اور کبھی کبھی آپ فرماتے ہیں کہ میری یہ حالت ہو جاتی تھی کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے مرغی کا دورہ پڑا ہے, لیکن حقیقتاً میں بھوکا ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا کھلاتے تھے. تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا, تو یہ بات سمجھ سے بالا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بڑی فضیلت بیان کی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں. دیکھیں اللہ ہم سے راضی ہے, یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. کیا ہم بھی اللہ سے راضی ہیں؟ آج اگر ہم دیکھیں, یہ صحابہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مقام رضا عطا فرمایا تھا کہ وہ ہر حال کے اندر, ہر سچویشن کے اندر اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے تھے. اور ہماری اور آپ کی کیا مثال ہے؟ دیکھیں نا, اللہ تو ہم سے راضی ہو جاتا ہے, ہم تو اللہ کو راضی کر رہے ہیں نا کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا. تو کیا ہم بھی اللہ سے راضی ہیں یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو شکوہ شکایت کرتے ہیں. ابھی میں جب پاکستان گیا تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں, ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ بیچارے جو ہے ابھی اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں, کومے میں ہیں. اور تو ان کی بات ہو رہی تھی کہ بھائی ان کی جو اہلیہ ہے وہ ہر وقت شکوہ شکایت کرتی ہیں کہ میرے ساتھ کیوں, ہمارے ساتھ کیوں ہوا ایسے, میرے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, انہوں نے ایسا کیا کیا تھا, ایسا ہمارے ساتھ. اب دیکھیں یہ جو سوچ ہے اور یہ جو فکر ہے, یہ جو اس وقت ہمارا جو رویہ ہے, یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس, خطرناک رویہ, کہ انسان تو اللہ کے جو حکمتیں ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو لہذا ہم بھی اللہ سے راضی ہو جائیں. یہ اللہ تو ہم سے راضی ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کا راضی ہونا آسان ہے, لیکن کیا بندہ بھی اللہ سے راضی ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا؟ تو یہ بات سوچنے کی ہے. صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا تھا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ایک کوشچن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے ماہی, تو وہ بچیوں کے لیے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, ماشاءاللہ آپ واپس آئے. تو وہاں آپ ٹھیک رہے ہیں؟ صحت کافی ڈاؤن ہوئی لگتی ہے. وزن کمزور کر کے آئے ہیں, مجھے نظر آ رہا ہے. نہیں تو وزن آپ یہ کہیں کہ اسمارٹ ہو گیا ہوں, یہ نہ کہیں کمزور ہو گیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. میرا تو وزن بڑھ رہا ہے, میں تو اپنے وزن کا بڑا فکر کر رہا ہوں. تو
ابھی پوری کوشش ہے کہ بھائی وزن کم کیا جائے، اور میں آج ہی اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے کھلا کے جو ہے موٹا بنا کے دمبا بنا دیا ہے، لہٰذا اب میں اپنا وزن کم کر رہا ہوں. تو میری صحت بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، 60 ہوں، فریش ہوں، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اللہ کا بہت کرم ہے، بالکل اللہ کا شکر ہے. آپ لوگوں کو لگ ایسا رہا ہوگا ایسا. ماشاء اللہ. اچھا میرے 2 سوال ہے مفتی صاحب. آپ جاتے ہیں آپ نے جو بھی لوگوں نے چیزیں دی ہوئی ہوتی ہے امانت وہاں پورا کرنے کے لیے، تو وہ آپ جہاں پانی وغیرہ کے نلکے وغیرہ لگواتے ہیں جو بھی وہ پانی کے ہے ٹیوبل وغیرہ پانی کے لیے، تو کیا وہ پانی پہلے چیک کرتے ہیں کہ پینے کے قابل ہے یا ویسے کر دیتے ہیں تو جیسا بھی نکلے؟ تو دوسرا میں سوال ایک اور ہے کہ کوئی انسان شادی کر لیتا ہے، سنتے ہیں آپ؟ جی میں سن رہا ہوں. شادی کر لیتے ہیں جی. کوئی انسان کسی غیر مذہب سے شادی کر لیتا ہے تو پھر وہ اسلام کے اندر آ جاتی ہے عورت، کلمہ پڑھ لیتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ پورے دین کے اندر نہیں آتی، حرام کھاتی تو نہیں ہے لیکن پورا مطلب نماز روزہ نہیں کھاتی. اگر وہ فوت ہو جاتا ہے انسان تو پھر کیا اس کو اپنے قبرستان کے اندر دفن کر سکتے ہیں؟ اس کو جنازہ اس کا بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حاضر ہے، میں 12 ایئر اولڈ ہوں، اور مجھے بس سوال پوچھنا ہے کہ جب آپ کے پاس برا سپنے آ جاتے ہیں تو پھر اس کا سب سے اچھا دعا کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس ان دنوں بہت برے سپنے آ جاتے ہیں، میں اٹھ جا لیتا ہوں اور مجھے نہیں پتا کیا دعا پڑھنا ہے. چلیں ٹھیک ہے بیٹا میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. آپ نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مفتی صاحب مجھے نا پوچھنا تھا سوال آپ سے کہ جو ہم لوگ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں نا ظہر اور عصر میں، جی تو یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ باقی نماز جو پڑھتے ہیں فجر کی اور عشاء کی، تو وہ امام جو پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ہم صرف اتحیات پڑھتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں اور جب سجدہ میں جاتے ہیں تب پڑھتے ہیں، لیکن جو الحمد شریف اور جو سورہ ہوتے ہیں وہ تو ہم نہیں پڑھتے. تو ظہر اور عصر میں کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے مجھے کہ وہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. وہ امام جو میں عرض کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاک اللہ. بتاتا ہوں. شکریہ جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب مجھے بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. وہ ہے نا حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ کون سے سپارے میں ہے اور وہ کون سی دعا ہے یہ مجھے بتائیے. اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ہر نماز کے بعد پڑھیں جیسے کسی بیمار کے لیے دعا کریں اس سے پڑھ کے کس طرح اور کتنی دفعہ پڑھنی ہے یہ بتائیے گا. اللہ حافظ. اچھا جی. تو میری بہن نے سوال پوچھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہم بچیوں کے نام رکھ سکتے ہیں، بچیوں کا نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء الحسنی ہیں وہ ہم لڑکوں کے نام رکھ سکتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں. لڑکیوں کے نام ازواج مطہرات بنات رسول اور صحابہ کرام کے نام رکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور کے نام پہ لڑکیوں کے نام لڑکیوں کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. نیکسٹ سوال تھا کہ جو بہن نے پوچھا ہے کہ جب کسی کرسچن سے کسی غیر مسلم سے ہم شادی کرتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جائے اور لیکن وہ پریکٹسنگ نہ ہو، یعنی وہ یعنی اتنا شریعت پہ چلتا نہ ہو لیکن مسلمان ہو، اور اس کا جب انتقال ہو جائے کیا اس کو قبرستان میں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں نہیں تو جب وہ مسلمان ہو گیا تو وہ مسلمان ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان گناہگار بھی ہو سکتا ہے. مسلمان بھی تو پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی مسلمان ہو بھی تو گناہگار ہوتے ہیں، وہ بھی تو شریعت پہ عمل نہیں کرتے. تو کیا ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ ہم ان کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی ان کی تدفین کرتے ہیں. تو جو شخص بھی مسلمان ہو گیا وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اور جب وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو ہمارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے،
اور جب اس کا انتقال ہو جائے اگرچہ وہ گناہگار ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور اس کے لیے اصال ثواب کرنا، صدقہ جاریہ کرنا، اور اس کو ان تمام شرائط کے ساتھ جو مسلمانوں پر لاگو ہوتی ہیں، تجہیز و تکفین اور جنازہ اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ویسی ہی کی جائیں گی جیسے کہ ایک مسلمان کے ساتھ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بالکل آپ اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جیسا ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. دوسرا ایک بچے نے سوال پوچھا ہے کہ جی وہ اس کو خواب آتے ہیں تو برے خواب آتے ہیں تو وہ کیا کرے. اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا اپنے بچوں سے اور بچیوں سے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ جو آج کل بچے گیم کھیلتے ہیں، مختلف قسم کے گیمز، ان کی وجہ سے بچوں کی نیندیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں، اور نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے طبیعت کے اوپر بوجھ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو برے برے خواب آتے ہیں. پہلی بات، رات کو سونے سے پہلے کسی قسم کا کوئی موبائل فون، کوئی گیم، کوئی چیز یوز نہ کریں. کم سے کم 1-1.5 گھنٹے پہلے سب چیزیں چھوڑ دیں اور آرام سے ایک کپ گرم دودھ کا پئیں، باوضو ہو کر، نماز پڑھ کر باوضو ہو کر، اور بستر پہ جب لیٹیں تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور سو جائیں. اور پھر اگر برا خواب آتا ہے تو پھر بائیں طرف جو ہے تھوتو کر دیں 3 دفعہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور وہ خواب کسی کو نہیں سنانا. اور اگر بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. ٹھیک ہے جی. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ بھئی ظہر اور عصر میں اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمیں سورہ فاتحہ تلاوت کرنی ہوگی؟ دیکھیں، من کان لہ امام فقرات الامام قرات لہ، جس کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہے. تو جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے ظہر اور عصر کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ہم خاموش رہیں گے اور امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی. ٹھیک ہے جی. تو آپ خاموش رہیں اور کچھ نہ پڑھیں. باقی تسبیحات آپ پڑھیں گے، جو تسبیحات پڑھنی ہے آپ نے وہ ضرور پڑھیں گے. اور حضرت ایوب علیہ السلام جب وہ بیمار ہو گئے تھے تو سورہ انبیاء کے اندر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. یہ سورہ انبیاء میں اس کی آیت نمبر 93 ہے. تو آیت نمبر 83 ہے. یہ آپ پڑھا کریں سورہ انبیاء آیت نمبر 83. یہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اس طرح سے پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں. اور آج کل تو ویسے ہی پڑھیں، یا سلاموں کا ورد کریں، یا کریموں کا ورد کریں. کورونا وائرس یا کوئی بھی بیماری ہو جائے وہ اس کو آیت نمبر 83 ہے، اس کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائیں گے. تو ناظرین، آج بدھ کا دن بھی ہے اور بدھ کے دن جو ہے وہ ہم دعا بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، لکھا ہے اور متوقع ہیں. اور بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں ان میں سے بہت سارے بیمار ہیں اور کافی علماء بیمار ہیں. میری بات ہو رہی تھی علامہ اکرام الحق خیری صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ جب افسوس کیا. پھر ہمارے دوست ہیں اور جو علماء ان سے بات چیت ہوئی، عثمان ذوالنورین سے ہوئی، مولانا قاری عثمان ایوب صاحب سے ہوئی، اور بھی دوست احباب سے جب بات چیت ہوئی، حضرت مولانا سہیل بابا صاحب سے ہوئی اور علماء سے، تو پتہ چلا کہ کافی حضرات جو ہے وہ بیمار ہیں اور علماء بہت بیمار، بڑی عمر کے لوگ بیمار ہیں. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. اور یہ بڑا مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کے اندر ہمیں صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے. دیکھیں، انسان جب تک زندہ ہے نا، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. یہ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان میں ایک ایک گھڑی کو قیمتی بنا، اس کا ایک ایک سانس جو ہے وہ قیمتی ہو سکتا ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے. یعنی آپ صرف ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک انبار دیتا ہے. آپ صرف نیت کرتے ہیں نا خیر کا کام کرنے کی، اچھا کام کرنے کی، تو اس نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی جو ہے وہ کا ثواب عطا کرتے ہیں. یعنی نیت کے اوپر تو عمل آپ کر رہے ہیں تو عمل تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے انسان نے نیت کی ہے. تو یہ بہت بڑی، انسان چاہے کتنا ہی کمزور، کتنا ہی مصیبت میں ہو، کتنا ہی بیمار ہو، کتنا ہی پریشان ہو اور کتنے ہی اس کے پر حالات ہوں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو صبر اور شکر کے ساتھ
اور اللہ پر तवक्कुल करे, अल्लाह पे भरोसा करे, अल्लाह पे एतमाद करे और मेहनत करे, जद्दोजहद करे, दुआओं के ज़रिए से, सदक़े के ज़रिए से अपने हालात को बदले। लेकिन अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भई हमें ज़िंदगी के अंदर बरकत कैसे मिल सकती है? ज़िंदगी के अंदर चैन, सुकून, इत्मीनान कैसे मिल सकता है? ज़िंदगी के अंदर हमें खुशियाँ कैसे मिल सकती हैं? तो उसका एक ही फ़ॉर्मूला है। उसका फ़ॉर्मूला ये है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की मदद करें। आप जो बेसहारा लोग हैं उनके सहारा बनें। आप अपने खानदान के अंदर, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब के अंदर, अपने बहन-भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने इलाके वालों में, अपने गाँव वालों में, कोई गरीब है, मिस्कीन है, यतीम है, बेसहारा है, ज़रूरतमंद है, बीमार है, परेशान है, उसकी आप मदद करें। जब आप उसकी मदद करेंगे, जब आप उसके साथ जो है हुस्न सलूक के साथ पेश आएँगे और फिर जब वो दिल से आपको दुआ देगा, तो वो दुआएँ आपकी ज़िंदगी के अंदर बरक़ात लाएँगी। आपके माल में बरकतें लाएँगी, आपकी ज़िंदगी में बरकतें लाएँगी, आपकी रोज़ी में बरकतें लाएँगी, आपकी टाइम में बरकतें लाएँगी। हर चीज़ के अंदर आपको खुशहाली मिलेगी। फिर आप मिट्टी को भी हाथ लगाएँगे, वो भी सोना हो जाएगी। और अगर बेबरकतियाँ हों और इंसान जो है वो अपनी ज़ात में जीता हो, कंजूस हो, सदका खैरात, ज़कात ना देता हो, लोगों की मदद ना करता हो, लोगों के साथ हुस्न सलूक ना करता हो, सिला रहमी ना करता हो, तो फिर आप सोने को भी हाथ लगाएँगे, वो भी मिट्टी हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में, माल में, औलाद में, असबाब में, रिज़्क़ में, किसी चीज़ में बरकत नहीं होगी। फिर खुशहाली नहीं होगी, फिर बदसुकूनी होगी, परेशानी होगी। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ख़ास तौर पे आज दुआ करनी है हज़रत मौलाना इकरामुल हक़ खैरी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हज़रत मौलाना आदिल फ़ारूक़ी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और जितने उलमा और अवाम, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, अज़ीज़-ओ-क़ारिब जितने इंतकाल कर चुके, अल्लाह ताला इस बीमारी के ज़रिए से अल्लाह ताला उनको शहादत का मक़ाम अता फ़रमाए और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला, दाइमा, आजिला, मुस्तमिरा अता फ़रमाए। तो सब सारे हज़रात से गुज़ारिश है कि दुरूद शरीफ पढ़ें और हम दुआ करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अदाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म ला तदा लना ज़म्मन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़रजता वला दैनन इल्ला क़दैता वला हाजतन हिय लका रिज़न इल्ला क़दैताहा व अद्दैताहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल खैर अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवालि वल आफात व तग़फ़िरना बिहा मिन जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा मिन अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या हय्य या क़य्यूम, या अल्लाह या रहमान, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूह लिल हय्यिल क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह तू हम सब पे रहम का, करम का, फज़ल का मामला फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हमारी खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह तू रहम का, फज़ल का मामला फरमा। या इलाहुल आलमीन, या रब्बल आलमीन, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्ला व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह जितने हमारे दोस्त, अहबाब, अज़ीज़-ओ-क़ारिब, जानने वाले, या अल्लाह मुसलमान उलमा, मशाइख़ इंतकाल कर चुके, या अल्लाह तू उन सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तू हमारे बहुत मुशफ़िक़ और मुरब्बी, हमारे बड़े महबूब आलिम और कबीर और बड़े असातिज़ा में से हज़रत मौलाना इकरामुल हक़ खैरी साहब और हज़रत मौलाना आदिल फ़ारूक़ी साहब,
ان دونوں شخصیات کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے حوالے سے اس یوکے کے اندر. یا اللہ ان دونوں علماء کی تو مغفرت فرما، اللہ تو ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. الہ العالمین جو حضرات بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مقبوض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما. یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ جو جس پریشانی کے اندر مصیبت کے اندر مبتلا ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما. یا اللہ اس وبا کو ختم فرما. یا اللہ مسجدوں کو دوبارہ سے آباد فرما، حرمین شریفین کو آباد فرما. یا اللہ مسجد اقصی کو آباد فرما. یا اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے مسلمانوں کی، عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. عالم اسلام میں اتحاد، محبت، اتفاق پیدا فرما. یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ سب سے بڑے کرم کا وقت یا اللہ ہماری موت کا وقت ہوگا. یا اللہ اس وقت کے اندر خصوصی کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك بأني اشهد انك انت اللہ. یا اللہ ہم اس بات کا آپ سے سوال کرتے ہیں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خدا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی، خاتم النبیین ہے، اور دین اسلام ہمارا مذہب ہے، دین ہے. یا اللہ ہم اس پر راضی ہیں. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور یا الہ العالمین ہم سب پر خصوصی کرم کا معاملہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین آپ حضرات اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.